बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। आज प्रोग्राम मुकाबिल में जब हम बात करने जाएंगे सियासत के हवाले से भी हम बात करेंगे, मगर याद रहे कि बस बजट की आमद है, जबकि महंगाई जो मुल्क में हालिया लहर है वो और भी मज़ीद तेज़ी के साथ ऊपर जा रही है। सवाल ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ दे पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि जो सर्विस सामने आ रहे हैं उसमें जो चीज़ें महंगाई को लेकर मौजूदा गवर्नमेंट और दीगर जमातों के हवाले से सामने आ रही हैं वो कितना असरअंदाज हो सकती है किसी भी जमात के लिए इलेक्शंस के हवाले से। इसके ऊपर हारून साहब का तज्जिया लेंगे, मगर मौजूदा गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है तवानाई बचत मुहिम का या कफ़ायत शुआरी मुहिम का कि किस तरह से बचत की जाएगी, एनर्जी किस तरह से बचाई जा सकती है, इन फैसलों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी क्या उतने ही खुशाइन तरीके से हो सकता है या उसमें कुछ रुकावटें डाली जाएंगी। इसके अलावा भी दीगर अहम मौज़ूआत है जिसके ऊपर बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं आप कि राना सनाउल्लाह साहब वो तो बड़े जारहाना है, वो इतने मुसालिहाना कब से हो गए? उन्होंने तो अजीबोगरीब से बयान देने शुरू कर दिए हैं। वो बात यह है कि जिनके हाथ में बाग है, अंदाज़ा ये है कि उन्होंने कहा भाई इतनी तलखी ना पैदा करो, इसलिए कि तलखी पहले ही माहौल में बहुत ज़्यादा है। तो वो तो कहाँ ये कह रहे थे मैं इसको गिरफ्तार करूँगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और मैं सूबे में गवर्नर राज नाफिज कर दूँगा, और कहाँ ये कि वो बैठ के बात कर लें अक्टूबर में इलेक्शन कराने। ये बात भाई जी क्यों नाराज़ हो, आओ बैठ के गल कर दें। तो वो मेरा ख्याल है उनसे कहा गया है कि इतनी तलखी पैदा ना करें, अगले एक दो दिन में अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर यही उनका रवैया रहता है तो इसका मतलब है बात करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, चाहे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के एतबार से कह रहे हैं, लेकिन उससे नज़र आता है कि भाई वो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी तलखी कम हो जाए। ठीक है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा निकल सकेगा हारून साहब? इमरान खान ये तो डिपेंड करता है ना। इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं जल्दी कॉल दूंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। पहले तो उन्होंने इतराज़ लगा के वापस कर दिया कि हम तो फैसले दे चुके हैं, मतलब कंटेनर न लगाए जाए, ये न किया जाए, रुकावटें न डाली जाएं। लेकिन भाई अमल दरामद तो हुआ नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट को शायद दोबारा सुनना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो कॉल तो देंगे और वो उस पर डिटर्मिंड हैं कि भाई मैं पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जुलूस निकालूंगा। मेरा तो ख्याल ये है कि लॉन्ग मार्च की बजाय उन्हें या तो सूबों में करना चाहिए, उससे भी बेहतर ये है कि शहरों में करना चाहिए, इसलिए कि मौसम बहुत खौफनाक है। अगरचे बारिशों के कबल अज़ वक्त इम्कान है बारिशें भी हो जाएंगी और अगले हफ्ते से सूरत हाल बेहतर होगी और ज़िम्मेदार बहुत परेशान हैं, पानी नहीं है, कुछ मौसम भी बेहतर हो जाएगा निस्बतन। लेकिन फिर भी गर्मी तो रहेगी, जून तो गर्मी का महीना है और नेक्स्ट जुलाई में जिस तरह जुलाई में तो बारिश तो हो जाती है, लेकिन ये इस दफ़ा तो मानसून अर्ली हो जाएगा, गर्मी ज़्यादा पड़े तो मानसून जल्दी हो जाता है। सही, ठीक है। तो लेकिन फिर भी बहरहाल इतनी गर्मी हबस बहुत होता है बरसात में, वो और बड़ा तकलीफ से होता है। वो खान साहब तो बर्दाश्त कर सकते हैं, आदमी अपने आप पे दूसरों को क्यास करता है ना, जैसा मैं हुआ ऐसे दूसरा भी कर ले, लेकिन सब लोगों को साथ लेके चलना होता है। ठीक है। खान साहब ने दो बड़े मसले आज भी बयान किए, जिस तरह से आपने एक तरफ रोशनी डाली, पानी का मसला, लोड शेडिंग का मसला, ये खान साहब ने बात की, मगर जो महंगाई है हारून साहब इसके ऊपर भी वो बात कर रहे हैं। अवाम तो चीख रही है, जो सर्वेज आ रहे हैं वो भी बड़े खौफनाक रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। दो पहलू है ना, एक तो ये है कि डॉलर की प्राइस जब तक नहीं कम होगी, ब्लूमबर्ग ने कहा 185 पे आ सकती है। अच्छा। कैसे आएगी ये उन्होंने नहीं कहा, मगर बिल्कुल वाज़ेह है कैसे आएगी। जैसे ये IMF एग्रीमेंट पे साइन करेगी, एग्रीमेंट चाहे पैसे देर से दे, लेकिन IMF की सर्टिफिकेशन का मतलब ही आपको चीन से पैसे मिल सकते हैं, सब लोग IMF के मेंबर है ना, UAE से मिल सकते हैं, सऊदी अरब से मिल सकते हैं, तो डॉलर गिरेगा। एक बात यह है कि हम लोगों में कोई हुब्बे वतन नहीं है, लोग पैसे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि भाई मत डॉलर खरीदें, क्या है, बहुत से लोग नहीं भी खरीदते, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लोगों को सेक्रीफाइस करना चाहिए, जैसे ताजरों का रवैया है कि जी हम नहीं 8 बजे दुकानें बंद करेंगे। बस कैसे नहीं आप बंद करेंगे? हुकूमत को एक तो नून लीग का मसला ये है कि वो ताजरों को नाराज़ नहीं करना चाहती और पैसे पीपल्स पार्टी भी नहीं करना चाहती, इसलिए कि ताजरों से ही चंदा लेना होता है ना, और किससे लेना होता है, अपने पैसे थोड़ी खर्च करते हैं। लेकिन यह है कि 5 बजे ऑस्ट्रेलिया में हो जाती है बंद, 5 बजे, तो 8 बजे के कह रहे हैं ये खरीदार देर से आते हैं, वो खरीदार कपड़े खरीदना छोड़ देंगे, डबल रोटी खरीदना छोड़ देंगे, अंडे खरीदना छोड़ देंगे, बच्चों के खिलौने खरीदना छोड़ देंगे। क्या चीज़ है जिसका घी खरीदना छोड़ देंगे, चीनी खरीदना छोड़ देंगे, सिस्टम चलता रहेगा। क्या सवाल ही नहीं पैदा होता, चंद दिन में एडजस्टमेंट। वो 11 बजे दुकानें खुलती हैं, 11 बजे खुलना शुरू होती हैं, 12 बजे भी खुलती हैं,
تو یہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا بھئی. یہ کیسے آپ معاشی زندگی جو ہے وہ 5 بجے سورج نکلتا ہے, 6 بجے جو ہے وہ دکانیں کھل جانی چاہیے. جب پابندی لگا دیں گے 8 بجے سے پھر 7 بجے کرنا ہے, 7 سے 6 بجے کرنا ہے, 6 سے 5 بجے کرنا چاہیے. بجلی بچے گی صحیح, اور لوگوں کی عادات بہتر ہوں گی, لوگ جلدی سوئیں گے. سوشل میڈیا نے ایسی پیدا کی ہے, ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں, کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. صحیح ہے. لیکن ہارون صاحب آپ کو یاد ہوگا کرونا کے دنوں میں بھی ایسی صورتحال آئی تھی, تاجروں نے انکار کیا تھا مگر عمران خان صاحب نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائی تھی, دکانیں بند ہونا شروع جب آپ کرانا چاہتے ہیں نا, حکومت کرنا چاہتی ہے, صحیح, اس ملک میں بٹن نہیں بنتا ڈھنگ کا, اور میزائل بن گئے اسٹیٹ آف دی آرٹ, ایٹم بم بن گئے اسٹیٹ آف دی آرٹ, اور بہت سی چیزیں بن گئی جس کا ہم اعلان نہیں کرتے. جہاز بن گئے, فائٹر طیارے بن گئے. انڈیا تو نہیں بنا, ٹینک ان سے انڈیا سے بہتر بنا لیے, فائٹر طیارے بنا لیے, ہر چیز بنا لی. جب آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں, آپ کی پرائرٹیز ہیں, آپ کی ترجیح ہے. یہ نہیں سویرے 8 بجے فوجی افسر اور فوجی جوان ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں, ناشتہ اس سے پہلے ہو چکا ہوتا ہے. یعنی بعض جگہ پہ ناشتہ جو فوجی ہیں ان کو دیا جاتا ہے نا, جن کے مکان تو سب کو نہیں دیے گئے نا, بھی بچے گھروں میں ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگوں کو پاس تو مکانات نہیں ہیں. اور بہت سے میں نے افسروں کو دیکھا, فوجی افسروں کو, کہ رات 11 بجے صبح 8 بجے آتے ہیں, رات 11 بجے دفتر میں موجود ہوتے ہیں. وہ تو لوگوں کی ٹریننگ ایسے کی جاتی ہے. ایاز امیر صاحب نے لکھا ہے آج کہ میں نے فوج میں بھرتی ہو گیا, میں بڑا پچھتایا. بھئی یہ کیا زندگی ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ تو بڑی مشکل زندگی ہے نا, لیکن وہ لوگ پھر عادی ہو جاتے ہیں اس کے, پھر اسی زندگی کی عادی. بھائی جو لوگ سویرے تمام سپر اچیورز کی جو نشانی ہے مستقل مزاجی کے علاوہ, اس میں سے ایک یہ ہے کہ وہ سویرے 5 بجے جاگتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے نقطے میں آئی ایم ایف کی بات کی, آپ نے کہا ڈالر نیچے آ سکتا ہے, مہنگائی کم ہو سکتی ہے. جب اس حکومت کو تائید حاصل ہے امریکہ کی, جب یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کی فیورٹ ہے, آئی ایم ایف کے پاس یہ چلے گئے, ان کی شرائط تسلیم کرنا شروع کر دی ہیں, تو سرٹیفیکیشن پہ سائن کرتے ہوئے کیا پرابلم ہے؟ وہ اگر آپ امریکی میڈیا دیکھیں نا, اس میں مسلسل وہ کوئی نہ کوئی مبصر کہتا ہے, اور اس میں سے بعض حکومت کا حصہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان ایک بڑا درجہ سر ہے. دیکھو جی یوکرین پہ حمایت نہیں کر رہا کھل کے, دیکھو جی یہ چین سے اپنا تعلقات بہت گہرے کر رہا ہے, اور اپنا روس سے تعلقات بنانا چاہتا ہے. اور ان سے پوچھا گیا خاتون سے کہ بھئی اگر آپ صدر ہوتی, وہ امیدوار ہیں ویسے صدارت کی, تو وہ آپ خاتون اگر آج صدر ہوتی تو کیا کہتی؟ تو انہوں نے کہا میں کہتی روس سے تعلقات محدود کرو, یوکرین کے میں حملے کی مذمت کرو, چین سے تعلقات محدود کرو, روس سے تعلقات بنانے کی کوشش نہ کرو. ایران سے نہیں آپ کو گیس سلنڈر ہے. وہ جو ہماری مروبیت ہے امریکہ سے, مغرب سے, وہ بڑا مسئلہ ہے نا جی. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہارون صاحب مہنگائی کو لے کر نفسیاتی کمزوری ہے, غلامی کا اثر ہے. مہنگائی کی یہ بڑھتی ہوئی شرح یا لہر جو ہے 24 روپے. آج پہلی دفعہ پتہ چلا گھی 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک درجہ اول ہوتا ہے, ایک درجہ دوم ہوتا ہے. ہارون صاحب بہت ساری چیزوں کے درجہ بندی ہے. نہیں, کپڑوں کا تو ہمیں معلوم تھا کہ فیصل آباد میں کراچی والے جو ہیں وہ ڈیزائن بناتے ہیں, خواتین کے خاص طور پہ, جو ظاہر اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, تو ڈیزائن بناتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں, اور وہی کپڑا جو 1200 روپے میں وہ بیچتے ہیں, فیصل آباد والے 600 روپے میں بیچتے ہیں. وہ ایک فیکٹری اونر نے کہا, میں فیصل آباد میں آیا اور میں نے اسے کہا کہ 1 نمبر دکھاؤ, 2 نمبر دکھاؤ, اور وہ دیکھے اور اس میں کوئی فرق نہیں تھا. میں نہیں پہچان سکا جو پروڈیوس کرتا. صحیح, ٹھیک ہے. ویسے فیصلہ آباد لیکن درجہ اول درجہ دوم میں تو فرق ہے. وہ 24 روپے بڑا, یہ 14 روپے بڑا. اب اس میں دیکھیے سارا قصور حکومت کا نہیں ہے, جو بات صحیح ہے وہ کرنی چاہیے. بٹ ڈالر کی پرائز کا مسئلہ ہے نا. ایک تو پام آئل ویسے مہنگا ہو گیا, اور آپ اگاتے نہیں ہیں. آپ نے سڑکیں بنائی, آپ نے پل بنائے, آپ نے ایسی موٹر ویز بنائی, انڈیا میں تو نہیں ہے. بھائی پہلے یہ سڑکیں بنانا بڑا اچھا ہے, پل بھی بننے چاہیے, انڈر پاس بھی بننے چاہیے, مگر پہلے کوئی انڈسٹری تو 18 لاکھ آدمی, مفتاح صاحب نے کہا, صحیح کہا ہے, 18 لاکھ آدمیوں کو نوکریاں چاہیے ہوتی ہیں. اس کا تو بندوبست کریں نا, وہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی. اس میں آئی ٹی 6 مہینے کا کورس, 21 دن کا کورس سے بھی لوگ کام سیکھ جاتے. 21 دن کے پرائیویٹلی کورس بعض لوگ کرا رہے ہیں. 21 دن کے بعد وہ اتنے پیسے ارن کرنے لگتا ہے, اچھا طالب علم ہو, کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے. ایک خاندان کا انٹرویو میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, اب ہمارے پاس کار ہے, اب ہمارے پاس, انہوں نے کو باقاعدہ تعلیم نہیں پائی, کسی سے سیکھا, اب لوگوں کو سکھا رہے ہیں.
تو 1000 کالج کھولنے چاہیے. کچی دیوار والے کالج کھول دیں, کچے کمرے ہوں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے فرق نہیں پڑتا. بلڈنگیں بہت اچھی, میں جس اسکول میں پڑھا ہے اس میں 9ویں جماعت میں جا کے کرسی پہ بیٹھنا نصیب ہوتا تھا, مگر 1 آف دی 10 بیسٹ اسکولس تھا وہ پاکستان میں. ٹیچر اچھے تھے, فرنیچر اچھا نہیں تھا. تو جو چیز پرائرٹی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, وہ ہے تعلیم. آپ نے مثلاً ایک, میں وہاں گیا اپنا ہالینڈ میں, تو میں نے دیکھا پنیر, اس کا ذائقہ پہلے ہی پتہ تھا کہ پنیر بڑا شاندار ہوتا ہے. وہ اتنا اچھا پنیر ہوتا ہے کہ اس کو روٹی کے ساتھ کھا لے بس. ایک سستی سی چیز ہے, مہنگا تو نہیں ہوتا پنیر, کیا مہنگا ہونا ہے. تو وہ 100 آدمی آپ ٹرینڈ کر لیں, اور نہ صرف آپ پنیر بنائیں اپنے لیے کہ جو کہ ایک بڑی غذائیت ہوتی ہے جس میں ساری دنیا کو بھیجیں. سعودی عرب سلاد بیچتا ہے یورپ کو, افریقہ کو. کرنے کو تو ہارون صاحب بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک اچھا پلان ہو. ٹھیک ہے, مہنگائی کے اوپر جب آپ بات کر رہے تھے ہارون صاحب, موجودہ جو لہر ہے وہ گورنمنٹ کو اور ان سے منسلک جتنی جماعتیں ہیں ان کو کسی نہ کسی حد تک نقصان پہنچا رہی. کیا پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہے؟ سخت. سرویز کیا کہہ رہے ہیں؟ سروے یہ ہے جو تازہ ترین سروے آیا ہے, 32% ووٹ ہیں پی ٹی آئی کے. میرا تو خیال تھا زیادہ ہوں گے, لیکن پتہ چلا 32% ہے. اچھا. اور ایک سروے کرایا ہے سعودی عرب کے ایک ادارے نے, جو یہ کہنا چاہیے کہ دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے ویسے آرامکو میں. آرامکو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے نا مالیت کے اعتبار سے, کیونکہ سب سے زیادہ تیل سعودی عرب میں پیدا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 5% اضافہ ہوا ہے کم از کم پی ٹی آئی کی حمایت میں. اچھا, 27% ہیں نون لیگ کے, اور 10% ہیں پیپلز پارٹی کے, اور 4% ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان کے, اور 3% ہیں تحریک لبیک کے, اور 2% ہیں جماعت اسلامی کے. تحریک لبیک جو ہے وہ غالباً نون لیگ کے ساتھ جائے گی, اور کاف لیگ جو ہے وہ تو اس میں ہے ہی نہیں. کاف لیگ کے جو ہیں وہ ساتھ جائیں گے, لیکن دے آر ٹیکٹفل پیپل, مدد کر سکتے ہیں. کاف لیگ نے کمال کیا, 2 بندے جو ہیں وہ دے دیے نون لیگ کو, اور 2 بندے دے دیے اپنا عمران خان کو. ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا. وہ ہمیں ایک صاحب ملے تھے بلوچستان, ہم جا رہے تھے کوئٹہ, بہت پرانی بات ہے, یہ 1990 کی بات ہوگی. تو انہوں نے کہا ہمارے پاس 2 اخبار تھے, وہ اب انڈسٹریلسٹ بن چکے تھے. ایک ہم نے کانگریس کو دیا ہوا تھا, ایک مسلم لیگ کو دیا ہوا تھا 1946 میں. صحیح ہے. ویسے کاف لیگ کے بارے میں ہارون صاحب یہ کہا جاتا ہے چودھری برادران سیاست کی چال بہت بہتر انداز میں چل لیتے ہیں دیگر جماعتوں کی نسبت. جماعت اسلامی کی آپ نے بات کی ہارون صاحب, میں نے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی آپ سے بات کی, کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے بھارت کے معاملے کے اوپر. حیرت کی بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی بالکل لائم لائٹ میں نہیں ہے, کوئی انہوں نے بیان نہیں دیا, کچھ نہیں انہوں نے کیا. تو جلوس نکالا آج گجرانوالہ میں, کسی نے کوریج نہیں دی. کوریج تو میڈیا سنسنی خیز چیزوں کو دیتا ہے نا, اس سے ان کے کیا دل. سب سے زیادہ کام وہ کر رہے ہیں. میں نے آج ان سے پوچھا امیر العظیم صاحب سے کہ آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں بلا لیتے اس پہ, تو انہوں نے کہا ہاں اس پہ غور کرنے کے لیے تیار ہے. ساری پارٹیوں کو مل کے کرنا چاہیے, لیکن وہ تو اسلام آباد میں بھی نکالنا چاہتے ہیں جلوس, اور بھارتی سفارت خانے جائیں گے. اب میڈیا کوریج نہیں دے رہا, سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے بس. اچھا, ویسے ابھی تک ہارون صاحب میری نظر کے سامنے سے نہیں گزرا. میں دیکھا ہے, بات کی ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ہارون صاحب, اس مہنگائی کے معاملے میں سب سے زیادہ نقصان تو نون لیگ کو ہو رہا ہے, مگر اس میں پیپلز پارٹی کو بھی ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی کو مگر زیادہ حصہ نون لیگ کو اتنا ہو رہا ہے, اتنا احساس ہے اس کا کہ زرداری صاحب نے حمزہ کی, شہباز کی ساری باتیں مان لی, گرری بھی چھوڑ دی, وزیر بھی کہا کہ جو مرضی رکھ لیں. بہت بڑا دل ہے زرداری صاحب کا. نہیں تو وہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں نا, پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں نا, کئی آدمی ہیں. اور اب اس پہ پھنسا ہوا مسئلہ, اب اس پہ نیب کے چیئرمین پہ. ویسے تو نیب کیا ہے, نیب کے تو دانت ہی نہیں ہے, اب نیب تو کچھ نہیں کر سکتی. لیکن انہوں کو ان سے یہی کہا حمزہ نے, شہباز نے, کہ بھائی اب اس کا کیا ہے, وہ تو اب کسی کو ثابت تو نہیں کرنا, اس کے ایسٹس بیانڈ مینز ہیں. اگر کسی کے یعنی پاس پیسے زیادہ ہیں, وسائل, اس کی تنخواہ کم تھی یا کاروبار سے آمدن کم تھی, تو وہ اس کو نہیں ثابت کرنا ہوگا کچھ بھی. پہلے تو بارے ثبوت اس پہ تھا نا, اب نیب پہ ہے. اور اگر کوئی افسر کیس بنائے گا اور ثابت نہ, تو 5 سال کے لیے جیل جائے گا. وہ قصہ تو ختم ہو گیا.
اب وہ مقبول باقر صاحب، پتہ نہیں جسٹس مقبول باقر ہیں، گمان ایسا آ رہا ہے سامنے کہ شاید یا کوئی اور ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ کی بہت حمایت انہوں نے کی تھی، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے اپنا نون لیگ والے، اور وہ بشیر میمن صاحب کو چاہتے ہیں. اور زرداری صاحب تو بشیر میمن کی شکل دیکھنے کا وفادار نہیں، وہ تو معتوب رہے. بشیر میمن صاحب کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ بہت اصول پسند آدمی ہیں، اور وہ تو عمران خان کے بعد انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا کیس بنا فلاں پہ، انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بات نہیں مانتے کسی کی. اچھا، ان کو وہ لائم لائٹ میں ایسے آئے، میں اسی وقت ان سے ملا تھا، آزاد کشمیر میں گیا تھا. ان کو وہ چونکہ معتوب تھے زرداری صاحب کے، جی، اور بہت ہی معتوب تھے، تھوڑے سے نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ ایسا کیسے گزارے، سندھ میں ایک پولیس افسر معتوب ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک عجیب انکشاف کیا. انہوں نے کہا ہمارے خاندان میں منہ مبارک چلاتا ہے، نسل در نسل وہ کسی کو ملتا ہے، میرے پاس ہے. اور کیا ثبوت ہے کہ منہ مبارک ہے؟ انہوں نے کہا بڑھتا رہتا ہے، ہمیشہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. اور وہ میں دعا مانگتا ہوں اس کے سامنے کھڑے ہو کے، پھر بھی میری تشفی نہیں ہوتی، تو پھر مکہ مکرمہ مدینہ میں یعنی عمرہ کرنے چلے جاتا ہوں. اچھا، تو میں نے اللہ پہ چھوڑا، اور وہ آسودہ حال آدمی، ان کی زمین آ گئی شہر میں، تو آسودہ حال آدمی ہیں، بات وہ کسی کی مانتے نہیں ہیں دلیل کے بغیر. تو بشیر میمن صاحب اگر آ جائے، ویسے تو نائب میں اب کیا رکھا ہے، لیکن وہ آ جائیں تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. اس ملاقات کے حوالے سے کچھ اور بھی ڈیٹیلز ہیں، وہ میں ڈسکس کروں گی ہارون صاحب، مگر ابھی بات چونکہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، نون لیگ کو بھی نقصان ہو رہا ہے، کوئی بھی لیڈر جب غیر مقبول اور ہوگا. دیکھیے جو سروے ہے نا، وہ سروے تو اب جاری ہوا کل، لیکن کل تو نہیں ہوا. سروے تو وقت لگا ہوگا نا، 2 ہفتے لگے ہوں گے، 3 ہفتے لگے ہوں گے، بہت کم عرصہ بھی لگا ہوگا، 2 ہفتے لگے ہوں گے. تو ان 2 ہفتوں میں تو مہنگائی بہت بڑی ہے. پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی اس کا مطلب ہے اور بڑھ گئی ہوگی. ان کی نامقبولیت بڑی ہے. جو ان سے ناراض ہوگا تو پھر دیکھیں نا. پھر دوسرا جو آئے ہیں داد و شمار سرکاری طور پہ 6% ترقی ہوئی ہے پوری، 5.97% نہیں، 6%. تو 6% وہ تو کبھی نون لیگ کے دور ہوئی ہی نہیں. وہ تو دیکھے نا، انہوں نے بتا دیا شوکت ترین صاحب نے کہ مجھے ایک اہم شخصیت نے بلایا اسٹیبلشمنٹ کی اور کہا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو. تو کیوں تعاون کریں؟ اور میں آپ سے، انہوں نے کہا میں آپ سے پہلے حفیظ شیخ صاحب بھی تھے، اور وہ رضا باقر بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. تو میں تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ حکومت اگر بدلے گی تو اس سے نقصان ہوگا. گھڑی دیکھیں نا، 7 ارب روپے ماہوار وہ دے رہے تھے غیر سودی قرضے، تو کتنی بے روزگاری کم ہو رہی تھی، اور کتنا کاروبار پھیل رہا تھا غیر سودی، اور چیزیں بہتری پہ آ رہی تھیں. وہ تو اپنا ایک اور چیز آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ وہ انہوں نے کہا مفتاح اسماعیل صاحب نے جنرل باجوہ صاحب سے کہ دعا کریں کہ یعنی 2018 میں کہ ہماری پارٹی نہ جیتے الیکشن میں، کیونکہ اسحاق ڈار نے ایسی بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں، معیشت 3 سال تو سنبھل سکتی ہی نہیں ہے. 200 روپے تو ہم سب جانتے ہیں آخری دن دیے تھے، اور یہی تانا وہ عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں مفتاح صاحب کے بارودی سرنگیں ہمارے لیے بھی چھا کے گئے ہیں. نہیں، وہ تو وہ مانتے ہیں نا، یہ تو خود اعتراف کرتے ہیں کہ بارودی، ابھی تک تردید نہیں آئی، یہ کل سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، کوئی بھی لیڈر جب غیر مقبول ہو رہا ہو تو وہ اپنے لیے کچھ ہاتھ پاؤں مارتا ہے. شہباز شریف صاحب کے کندھوں پہ اس وقت بڑا بوجھ ہے، نون لیگ ان کو بچانے کے لیے اور پارٹی کے لیے کیا کرے گی؟ اب کیا انہوں نے فیصلہ کر لیا جو کیا فیصلہ کوئی کیا ہے؟ نہیں، وہ تو آیا تو نہیں ہے نا ابھی. آپ تو بریک کریں نا پھر. ایک اخبار نویس نے اپنے بیٹے کے نام پہ کالمسٹ بھی ہے، اینکر بھی ہے. اچھا، کانٹریکٹ لیا ہے 520 لاکھ ہر روز. 500. میں حیرت میں ہوں ہارون صاحب، ابھی تک 500. میں چیک کیا اس کو. 520 لاکھ ہر روز شہباز شریف کی عظمت کے گن گاتے ہوئے اور حکومت کی کامیابیاں گنواتے ہوئے 500 اور 500,000 روپے ہر 20 لاکھ کے دیے جائیں گے. 2.5 لاکھ روپے روزانہ، 8 کروڑ روپے سالانہ. اور ٹک ٹاکرز ہوں گے، اس میں وی لاگز ہوں گے، بہت سے لوگ بھرتی کیے جائیں گے. اور یہ ثابت کر دیا جائے گا. وہ ایک روس میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ وہ کسان نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیا پڑھتے ہو کالج میں؟ اس نے کہا یہ پڑھتا ہوں، فلاں پڑھتا ہوں، اور منطق پڑھتا ہوں. اچھا، لاجک. انہوں نے کہا منطق کیا ہے؟ اس نے کہا یہ 3 بٹیر ہیں، یہ میں ثابت کر سکتا ہوں 4 ہے. منطق یہ ہوتی ہے.
تو یہ میں ایک آپ کے سامنے رکھا ہے, کن کے سامنے رکھا ہے, کن کے سامنے رکھا, پھر یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ, لیکن جس طرح بھی اس نے ثابت کیا کہ 4 ہے. اچھا. تو اس نے ایک بٹیر اپنے سامنے رکھا, ایک بیٹی کے سامنے رکھا, کہ اس کی ماں کے سامنے رکھا, بیٹا چوتھا تم کھا لو. تو بات یہ ہے کہ ثابت یہ کر دیا, جیسے اب بھی ثابت کیا جا رہا ہے کہ بڑے کام ہو رہے ہیں بھائی. کفایت شاری ہو رہی ہے, 7 کروڑ روپے لگ گئے سوئمنگ پول پہ, 4 ایڈوائزر رکھ, ابھی اور رکھیں گے ایڈوائزر. بہت لوگ ناراض. ایک ایڈوائزر کا کیا مطلب ہے؟ گاڑی ہوگی, عملہ ہوگا, دفتر ہوگا, اور کام میں وہ رکاوٹ ڈالے گا. یہ کوئی ٹرینڈ لوگ تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں جی ہارون صاحب, یہ تو وہ چاشنی ہے جس کے لیے وزار صاحب نے بھی درخواست دے دی ہے, مجھے واپس کیا جائے سارا کچھ, سرکاری مہمان کے طور پہ رہنے دیا جائے, مجھے مراعات دی جائیں, مجھے پروٹوکول دیا جائے, مجھے یہ بھی دیا جائے. ظاہر ہے اس چاشنی کو سرکاری خزانے پہ پلنا چاہتے ہیں. ایک صاحب ہے, میں نام نہیں لیتا, انہیں سمجھایا کسی نے جا کے کہ بھئی آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. وزیر اعظم اچھا واقعی بن سکتے تھے, اب نام نہیں, مناسب نہیں نام لے. اور آپ نے 1990 کی بات ہے, کابینہ میں شامل نہ ہو, آپ کی بڑی پاپولیرٹی ہے اور یہ ہے وہ تھی, باقی تھی. تو انہوں نے سارے گفتگو کے بعد کہا لیکن اگر میں بن جاؤں تو پھر کون سی وزارت لوں. بات اس لیے کہ وزیر بننے کا مطلب یہ ہے. ایک وزیر صاحب تھے, اگین میں نام نہیں لیتا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ایک ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے, وزیر اطلاعات تھے. انہوں نے ایک دن ان سے کہا یہ میری اینک مرمت کرا دے. انہوں نے کوئی مد نہیں ہے, اینک مرمت نہیں ہو سکتی. وہ بڑے ناراض ہوئے. ایک دن انہوں نے کہا حجامت میں نے کرائی ہے, اس کے پیسے دے دیں. دیکھیے نا, جب وزیر بن جاتا آدمی تو وہ سارے اخراجات حکومت کے, انہوں نے کہا نہیں اس کے پیسے نہیں ہیں. اچھا, یہ جو نون لیگ کر رہی ہے ہارون صاحب, یہ جو پیسے جائیں گے اس مقصد کے لیے, یہ جائیں گے کہاں سے؟ قومی خزانہ تو ویسے خالی ہے ان کے مطابق, کیا اپنی ذاتی جیب سے جائیں گے؟ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہیں ہے ذاتی جیب سے کیسے جائیں گے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کہاں جائیں گے بھائی؟ جائے فرض کیجئے آئی بی میں ٹرانسفر کر دیتے پیسے, آئی بی کا کوئی آڈٹ تو نہیں ہوتا, آئی بی سے دے دیں گے. کہیں سے ڈسکریشنری فنڈز بہت ہوتے ہیں. ایسے معاملات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ہارون صاحب؟ نتیجہ تباہی ہے ملک کی. 78 بلین ڈالر, کوئی 2600 ارب روپے جو ہیں وہ اشرافیہ پہ خرچ ہوتے ہیں, وزیروں پہ, ان پہ. ایک کھا گئے لوٹ کے ٹھیکیدار ملک کو. دیکھیے نا, اپ ٹل 67% جو ہے بعض جگہوں پہ, بلوچستان میں, سندھ میں کھا لیا جاتا ہے, سڑکوں میں, پلوں پہ, پنجاب میں بھی. تو تباہی اور کس سے آتی ہے؟ وسائل. ہسپتالوں میں, میو ہاسپٹل میں ایک سپرنٹینڈنٹ صاحب تھے اور ایک مذہبی جماعت سے ان کا تعلق ہے اور لمبی داڑھی ہے, مجھے حج پہ وہ ملے تھے. اچھا. اور 2008 میں میرا خیال ہے, 2009 میں یا 2004 میں شاید, یہ مجھے یاد نہیں. اچھا, تو وہ میو ہاسپٹل میں کتنے بکرے ذبح ہوتے ہوں گے آپ خیال مریضوں کے لیے؟ اب تو میو ہاسپٹل کو لوگ کھانا فراہم کرتے ہیں, کوئی ادارے, کاروباری ادارے مفت فراہم کرتے ہیں تقریباً سب ہسپتالوں کو. کچھ برس کوئی میرا خیال ہے 100 بکرے تو ذبح ہوتے ہوں گے. بہت بڑا, پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. اب کے پی ایل آئی اس سے بڑا بن گیا, اس سے بڑا بن گیا ہے, اگرچہ مریض ابھی بھی اس میں زیادہ. وہ سارا گوشت اخبار نویسوں کے گھروں میں جاتا تھا, افسروں کے گھروں میں جاتا تھا, وزیروں کے گھروں میں جاتا تھا, اور اتنی کرپشن تھی کہ کوئی حد نہیں. اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کو ایم پی اے بھی بنوا لیا تھا. میں اس طرح کے اور بھی معاملات ہیں جس کے پر میں تفصیل سے بات کروں گی. بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, دیگر معاملات پہ جاتی ہوں, مگر چیئرمین پی ایس سی نور عالم خان صاحب, ان سے بہت ساری باتوں سے شاید اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, مگر ایک بات انہوں نے بڑی پتے کی ہے. کفایت چوری کی یہ بات کر رہے ہیں, دنیا بھر میں جہاں جہاں بجلی استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹ نیچے آتا ہے. پاکستان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے تو کم ہو جاتا ہے. پاکستان میں جتنی زیادہ بجلی استعمال ہوگی اس کا ریٹ اتنا زیادہ فی یونٹ پر چلا جاتا ہے. بجلی آپ کو بتایا نا چوری ہوتی ہے اور اس کو روکا جا سکتا ہے. دیکھیے بینک والے اپنے پیسے کیسے واپس لیتے ہیں. لوگ پیسے دینا چاہتے ہیں, ظاہر نہیں دینا چاہتے. اخوت والے کیسے پیسے لیتے ہیں؟ اخوت کے تو قرضے خیر چھوٹے ہوتے ہیں, وہ 2 ضامن لیتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو قرضہ دلایا اور میری وہ اکیلے کی ضمانت بعض اوقات قبول کر لیتے ہیں, دوسری ڈاکٹر صاحب کسی کی اس سے دستخط کرا دیتے ہیں. اب میں نے ایک صاحب کو لے کے دیا, انہوں نے نہیں دیے پیسے, 50,000 روپے لے کے دے, انہوں نے نہیں دیے. اچھا. تو 4,000 روپے مہینہ میں دیتا رہا, اس لیے کہ میں نے ضمانت جو دی تھی اس جی. بینک والے کیسے لیتے ہیں؟ میں نے شوکت ترین صاحب سے پوچھا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں
اور وہ ایک نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے تو 70 سے 80% لوگ پیسے دے دیتے ہیں. ٹھیک. پھر آدمی جاتا ہے, جا کے بیٹھ جاتا ہے وہاں گھر پہ, اور وہ پھر اپ ٹل 90%, بعض اوقات 97-98% تک ریکوری ہو جاتی ہے. عقوبت کی تو 100% ہوتی ہے. اس کے جو انسپیکٹر ہیں رکھے ہوئے بجلی والے میں, تو یہ جائیں نا جی, یہ الٹا پیسے لیتے ہیں. یہ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی یہ آپ نے کنڈا لگایا ہوا ہے, یا آپ نے, میرا خیال ہے 1-1.5-2 لاکھ 3 لاکھ کا میرے پاس اس کا فگرز تو نہیں ہے, کوئی سروے تو اس کا ہوا نہیں ہے. ایسی ایسے ایک وفاقی وزیر نے جی, جو نمایاں ترین منسٹر تھے اس کے, عمران خان کے, انہوں نے مجھے بتایا, عمران خان کے کابینہ میں ابھی چند دن پہلے, کہ میں نے مکان لیا کرائے پہ 8 بیڈ روم کا. 8 بیڈ روم, اچھا. ہاں, بڑا خاندان ہوگا نا, زیادہ افراد ہوگے نا, بعض فیملیز بڑی ہوتی ہے, بچے ساتھ رہتے ہیں. 8 اے سی لگے ہوئے تھے اس میں, 7 بیڈ روم کا, 8واں ڈرائنگ روم کا, یا ممکن ہے اس میں ڈائننگ روم میں الگ لگا ہو, 6 بیڈ روم ہو. تو بل آیا تو حیرت زدہ ہی رہ گئے. بہت زیادہ بل اتنا تھوڑا تھا کہ بھائی ہوا سے گم, اتنا تھوڑا بل. کتنا تھا؟ سارا 20-25 ہزار روپے. اچھا, بھائی 1 لاکھ ہونا چاہیے اگر 8 اے سی ہوں تو. اگر 8 اے سی استعمال ہوں تو 1 لاکھ سے کم نہیں ہو سکتا, بلکہ اب تو 1 لاکھ سے اوپر جا سکتا ہے, 1.5 لاکھ. اب تو 1.5 لاکھ ہوگا. اچھا, اگر وہ اعتدال کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو اس سے پوچھا مالک مکان سے یہ کیا ہے, انہوں نے کہا یہ بندوبست کیا ہوا ہے جی. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا میں نے اس کے ساتھ احتجاج کیا, اس سے کہا بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا, میں تو بل پورا دوں گا, آسودہ حال آدمی ہے. تو اس نے کہا جی یہ ظلم نہ کریں, یہ ظلم نہ کریں جی. اچھا, یہ ظلم نہ کریں. ہاں, اس نے کہا کیوں بھائی, بل میں نے دینا ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے. اس نے کہا بھائی ہم یہی تو انسینٹیو دیتے ہیں کرایہ دار کو. بھائی 2 لاکھ روپے کرایہ تھی, 8 بیڈ روم کا 2-3-4 لاکھ روپے تو کرایہ ہوگا نا, کہ بھائی آپ کا بجلی کا بل برائے نام ہوگا. یہ تو ٹیلی فون کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب ٹیلی فون کا بل جو ہے وہ اس طرح آٹومیٹک نہیں تھا, سسٹم جو تھا ڈیجیٹل نہیں تھا, تو 500 روپے دیتے تھے اور سارا دن ٹیلی فون. وہ آپ کو پتا کیا ہوتا تھا, کراچی 40 روپے منٹ, اسلام آباد سے لاہور 20 روپے منٹ. وہ تو دنیا بدل گئی نا اب تو خیر وہ ٹیلی فون استعمال ہی نہیں ہوتے, اب تو موبائل استعمال ہوتے ہیں. وہ آپ یہ جو انسپیکٹر ہیں, انٹیلیجنس یونٹ بنائیں, ان کی نگرانی کریں, 1000 میں سے پہلے 100 ٹاپ کرپٹس کو نکال دیں, باقی ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں ٹھیک ہوں گے تو باقیوں کو بھی نکال دیں. میٹر ریڈر بھی تو ہارون صاحب کئی فکسنگ کرتے ہیں نا, بہت زیادہ. بھی اور وہ انسپیکٹر بھی, اتنی بھی استعمال کرو. نہیں, اور حل بھی ہے. لاہور میں 4 کمپنیاں بنا کے, جیسے کراچی کا ہے کہ الیکٹرک کی ذریعے نا, ویسے تو وہ ریٹ بڑھاتے ہیں نیپرا کی اجازت سے, ابھی بڑھا دیے ہیں. 27 ارب روپے مزید وہ وصول کریں گے, یعنی کہ 4 روپے 85 پیسے انہوں نے مزید بڑھا دیا. آپ پرائیویٹ کمپنیاں بنائیں, پرائیویٹ کمپنی والا بجلی تو نہیں چوری کرنے دے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پرائیویٹائزیشن کے سوا تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم کریں گے پرائیویٹائز, یہ کان پک گئے ضیاء الحق کے دور سے سنتے سنتے پرائیویٹائز کریں گے. کیا تکلیف ہے مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی, کیوں پرائیویٹائز نہیں کرتے. تھوڑے سے ووٹ ہیں ان کے, ان ووٹوں کے لیے ملک کو گروی رکھ دیا, برباد کر دیا. کم از کم 400 روپے کا نقصان ہوتا ہے, کم از کم, زیادہ بھی ہوتا ہے. یہ ریلوے کی جو ہیں ٹرینیں اب دے رہے ہیں, پرائیویٹائز کر رہے ہیں. مال گاڑیاں کر دیں. افغانستان کے ساتھ ہمارے اگریمنٹ ہے کہ وہ ٹرین سے سامان لے کے جائیں گے. باڑ اگر لگ جائے, مکمل ہو جائے, جو مکمل ہونے والی ہے ایران کے ساتھ اور اس کے ساتھ, 100 ارب روپے کی بچت تو یہ ہے کم از کم, زیادہ کی ہے. اور سامان اگر ٹرین سے جا رہا ہو, آپ بارڈر سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں, اور فینس جو ہے اس کے ساتھ پیٹرولنگ ہو. ویسے بھی ہماری ضرورت ہے, ٹیررسٹ نہ آئیں, دورہ مقصد حاصل ہوگا. تو ایران کے ساتھ بھی ٹرین سے کریں, ٹرین سے کریں. 6 مہینے میں جب یہ نیٹ ورک بن جائے, 6 مہینے میں ریلوے پرافٹ میں چلے. ریلوے پرافٹ میں تھی نا, کرپشن ہے. صحیح ہے. تو آغاز تو گھر سے ہونا چاہیے نا. وابڈہ ملازمین کو جو دیے ہوتے ہیں انہوں نے, ہارون صاحب فری بجلی ہوتی ہے, اس کو بھی نکالے نا, اس کو بھی بائی نکالے تھا. جو ہے وہ 5 ارب 25 کروڑ روپے کی بجلی استعمال کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 1,53,000 ہے وابڈہ ملازمین. ہاں,
1,48,000 افسر ہیں، باقی 1,05,000 40 کروڑ سے زائد کا استعمال ہے ان کا. 5. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وابڈا کے ملازمین کھانا بھی بجلی کے ہیٹر پہ پکاتے ہیں. ایک میں نے وابڈا کے آدمی سے مکان کرائے پر لیا، 1979 کی بات ہے. اچھا. اس نے کہا کھانا کس چیز پہ پکاتے ہیں؟ گیس نہیں تھی وہاں اس کالونی میں. میں نے کہا اس میں اسٹوو پہ پکاتے ہیں. اس نے کہا ہیٹر پہ کیوں نہیں پکاتے؟ بجلی کے ہیٹر پہ. میں نے کہا بجلی کے ہیٹر تو افورڈ نہیں کر سکتے. اس نے کہا آپ کو کون سا بل آنا ہے؟ وہ تو میرا مکان ہے، اس کا بل تو نہیں آتا. وہ ہر جگہ یہی حال ہے. سائز کیا ہے؟ دیکھیے ایک کہاوت ہے، ترکی کی ایک کہاوت ہے کہ کتے ریوڑ سے زیادہ ہو گئے. یہ تو خیر انسان ہیں، بھائی ہیں ہمارے، ان میں بہت سرکاری ملازم ہیں، بہت سے صاف ستھرے لوگ بھی ہیں. ایک کتا ہوتا ہے چاہے 5-6 بھیڑیں ہوں، بکریاں ہوں. سول سروس کا سائز 3 گنا ہے. یہ پڑھے لکھے سب سے زیادہ یعنی لائق لوگ ہیں، مگر مانیٹرنگ نہیں ہے نا. ایک آدمی کی جگہ 2 آدمی ہیں، 3 آدمی ہیں بعض جگہ پہ، کام بالکل نہیں کرتے. اور رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنر نے کہا اپنے پی این سے، یہ بڑی پرانا واقعہ ہے، پانی پلاؤ شاہ جی، پانی پلاؤ. اس نے کہا سید بھی آگدہ میں گدے بھی آگدہ، پانی پلاؤ. اس نے پانی نہیں پلایا. تو اس نے کہا سرکاری نوکری کس نے کی؟ اس نے اور کیا کروں میں، سرکاری نوکری تو میرا حق ہے، میں سید ہوں. وہ سید تو خیر بہت اچھے ہوتے ہیں، مطلب وہ تو یہ ہماری سرائکی بیلٹ میں ہے ذرا، اور سندھ میں جو سادات کی تکریم زیادہ ہونی چاہیے، ویسے تکریم ہونی چاہیے، اللہ کے رسول کی حال ہے. لیکن یہ کہ بھائی کام کرنے کا تصور ہی نہیں ہے. صحیح ہے. ابھی آپ نے رحیم یار خان کی بات کی، بہاولپور کے کسی شخص کی آپ بجلی کے حوالے سے بات بتا رہے تھے. اس نے کہا ہے کہ انجینئر ہے جو ایک صنعتی ادارے کا چیف انجینئر ہے، اس نے کہا ہے کہ بہاولپور ضلع میرے حوالے کر دیا جائے، وہاں بڑی نہر ہے، تو میں اس کی ضلع کی ساری صنعتی ضرورتیں اور تمام گھریلو ضرورتیں بجلی کی اس پانی سے پوری کر دوں گا. ایک عام آدمی یہ بات کر سکتا ہے تو حکومت تو نہ جانے کیا کچھ کر سکتی ہے. انجینئر ہے نا وہ. میں نے تو بہت پہلے، آج سے کوئی 50 برس پہلے رحیم یار خان میں دیکھا تھا، 55 برس پہلے، کہ ایک صاحب نے کہا کہ اس پانی سے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے. اچھا. جہاں کہیں تھوڑی سی بھی ڈلوان ہو. وہ تو چند بلب جلائے انہوں نے، لیکن وہ تو بڑا سمپل ہے میتھڈ. یہ تو آپ دیکھیں نا جہاں پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پانی گرتا ہے، ایک آبشار بنائی جاتی ہے، وہ اتنی طاقت سے گرتا ہے کہ اسے ٹربائن چلتی ہے، وہ ٹربائن گھومتی ہے تو اس سے بجلی پروڈیوس ہو جاتی ہے. نہر میں آپ ڈھلوان پیدا کرتے ہیں، جگہ جگہ پیدا کر سکتے ہیں. تھوڑا سا اونچا کر لینا ایک جگہ پہ، پھر اس کو ڈھلوان بنا لیں. صحیح ہے. تو بجلی پیدا ہو سکتی 40,000 میگا واٹ پختونخوا اور شمالی علاقوں میں پیدا کی جا سکتی اگر کرنا چاہے تو. ویسے جو کام کرنے کے ہیں ہارون صاحب، حکومت وہ بھی کر رہی ہے. اس میں کمیشن نہیں ملتا نا، اس میں کمیشن نہیں ملتا. ابھی 750 میگا واٹ ویسے اس سسٹم سے آئے گی. یہ کروڑ کون سی جگہ ہے کشمیر میں، نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا. 750 میگا واٹ وہاں سے سسٹم میں داخل ہو جائے گی. اور گیس جو نکل آئی ہے اس کا لطیفہ آپ کو پتہ چل گیا. وہ شہباز شریف صاحب نے کہا فوراً سسٹم میں ڈالو. فوراً بھائی صاحب 2-2.5 سال لگتے ہیں وہ اس کو کرنے میں، گیس نکالنے میں. اچھا، جو گیس دریافت ہوئی ہے، نکل نہیں رہی ہے. ہاں، انہوں نے کہا فوری طور پر داخل کرو. پتہ نہیں کیا وزیر اعظم کو ہوا ہے کہ جی میں گیا ترکی، میں گیا امارات، میں گیا سعودی عرب، میں نے ان سے کہا میں بھیک مانگنے کے لیے نہیں آیا، آپ ہمارے عظیم بھائی ہیں، لیکن اب حالات ایسے ہیں تو مطلب بھیک ہی مانگے. خدا کے لیے قوم کو بھکاری کہنا چھوڑ دیں. خدا کے لیے ہارون صاحب، حکومت نے ایک اور بھی کام کیا ہارون صاحب. میں تو نہیں کہہ رہا میں وزیر اعظم صاحب کی بات کر رہی ہوں. ایک تو کہہ کے وزیر اعظم نے ہر ایک کو فیل کرانا شروع کر دیا ہم بھکاری قوم ہیں، ڈپریس کر دیا بہت زیادہ. پی ٹی وی کے نئے ایم ڈی جو حالات کی خرابی ہے نا، یہ مستقل طور پہ نہیں رہے گی. دنیا میں ڈپریشن آتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. یہ ہر 20-25-30 سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. جنگ نہیں، تیاری کے باوجود بھی ہو سکتا ہے. معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہ اس سے گزارتا ہے قوموں کو. یہ نہیں مسئلہ، لیکن جو بنیادیں ہیں ان کو درست کریں. ہم نے ایٹم بم بنا لیے، میزائل بنا لیے، بھئی آپ صنعتی ادارے کیوں نہیں بنا سکتے تھے؟ آپ آئی ٹی، مہاتیر محمد نے عمران خان سے کیا کہا تھا؟ آئی ٹی اور الیکٹرانکس، اس کی فی کا آمدنی ملائیشیا کی ہم سے کم تھی.
وہ میرا تو خیال تھا $50 تھی، لیکن ایک صاحب سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں آپ کو مغالطہ ہے، کوئی $100-150 فیکس تھی. اچھا ربڑ تھی وہاں، کیا تھا؟ ربڑ، پام آئل اور کچھ بھی نہیں تھا. اچھا انہوں نے اب وہ پیسے کما رہے نا الیکٹرانکس سے، آئی ٹی سے، تو وہ آپ آئی ٹی کے ادارے بناتے، ویسے بڑی ہے عمران خان کے دور میں 2 گنا تک تقریباً ہو گئی ہے، لیکن یہ 10 گنا ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے اقتصادی ترقی سیاسی استحکام کے بغیر نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بے یقینی بدامنی میں سرمایہ تجوریوں میں سمٹ جاتا ہے یا ملک سے باہر چلا جاتا ہے. درست. ٹھیک ہے نا. اور سیاسی استحکام کا کیا طریقہ ہے؟ 5 سال کے لیے مینڈیٹ ہو، 5 سال کسی بھی پارٹی کو حکومت کرے، اس پہ عدالتیں مضبوط ہوں، پولیس ٹھیک ہو. اور ابا وال FBR کے بارے میں آپ کو پتہ ہے میری مستقل رائے ہے اور ماہرین کے مشورے سے ہے، بہت سے ایکسپرٹ سے میں ملا ہوں اور ملتا رہتا ہوں، اب بھی ملتا رہتا ہوں. FBR کا تو خاتمہ ہونا چاہیے، پیرالل ادارہ بنا کے ان سب کو ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں، ان کو 1 سال کی تنخواہ دیں، یا دوسرے دفتروں میں جو کوئی دوسرے دفتروں میں ڈیپوٹیشن پہ بھیجا جا سکتا ہے. کم از کم 2,000 روپے تو فوراً بڑھ جائیں گے. اچھا ایک اور کمال ہے، بریک سے واپس اب ایک اور کمال ہے. چلے بریک لے لیتی ہوں. مگر جس طرح آپ نے آئی ٹی کی بات کی تھی، آئی ٹی اور اس طرح کے دیگر شعبوں کو بہتر کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا ہے. بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، افنان اللہ صاحب، سینیٹر افنان اللہ صاحب اور سینیٹر شبلی فراز صاحب، کیا ہوا آج؟ نہیں وہ تھا کہ بھائی وہ ان کی بیگم جو ہیں شہباز گل صاحب کی، وہ PhD کرنے کے لیے گئی ہے، اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا. وہ ویسے چیئرمین نہیں ہے، چیئرمین موجود نہیں تھے تو وہ کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہو گئے. اور انہوں نے کہا کہ اپنا یہ خاتون جو ہے نا 11 سال پہلے اسکالرشپ لیا تھا تو وہ واپس نے رپورٹ بھی نہیں کیا، PhD بھی نہیں کیا، تو اس کو ٹیک اپ. شبلی فراز نے اس پہ احتجاج کیا بہت کہ بھائی یہ سیاسی معاملہ ہے. یہ وہ سادہ سی بات ہے، اگر انہوں نے پیسے لیے ہیں اور نہیں کیا تو انہیں دینے چاہیے، تو ٹھیک ہے. لیکن 74 نے اسکالرشپ لیے، 55 نہیں آئے، تو 55 کا ٹیک اپ کریں نا. 55 اسٹوڈنٹس نے PhD کے لیے پیسے لیے. یہ بڑی سمپل بات ہے. ایک ٹریفک سگنل کو 74 آدمی تھے، ان میں سے 55 نے ٹریفک سگنل توڑا اور وہ سب پکڑے بھی گئے، موجود ہیں، وہ کہیں غائب نہیں ہوئے. وہیں کہیں وہ سمجھے ساتھ کے پارک میں ہے یا کہیں ہے. اب ان میں سے ایک کو آپ پکڑتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ان 55 کو نوٹس جاری کریں، جو قانونی کارروائی کر سکتے ہیں کریں. یہ تو قابل فہم ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ بس وہ افنان صاحب کیا، میں اس معاملے میں جو تبصرہ کرنا چاہیے وہ میں کرتا نہیں ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں. چلیے اس پہ پھر انشاءاللہ بات کر لیں گے. ہارون صاحب، یہ PTV کا MD بنانے کا ایک نیا فیصلہ آیا ہے سامنے. جی کہ ایک صاحب کو بنا رہے ہیں. میں جس دفتر میں کام کرتا تھا اس میں رپورٹر تھے، اور رپورٹر تو وہ گزارے کے تھے، مطلب جونیئر آدمی ہے، اور کالم وہ لکھتے تھے. تو ایک دن جو ادارے کے سربراہ میرے پاس آئے اور ان کا خدا کا کوئی خوف کریں اس کا کالم نہ چھاپیں، آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی وہ مجھے تو کبھی انہوں نے مداخلت کی ہی نہیں تھی میرے کام میں، تو یہ کیا ہوا؟ اور بھی دوستوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، کالم کی چھاپ رہے ہیں. وہ کافی مشقت کرنی پڑتی تھی، بے ربط سا ہوتا تھا اور کوئی خاص اس میں نہیں ہوتی تھی. وہ جان کو اٹک جاتا تھا، آگے بیٹھا رہتا تھا، تو میں خود ہی اس کو ری رائٹ کر کے کسی طرح چھاپ دیتا. اچھا. بعد میں وہ ایک اور ادارے میں چلے گئے، پھر پتہ چلا بہت بڑا فارم ہاؤس بنا لیا ہے اور ہن برس رہا ہے. بہرحال وہ جس اخبار میں لکھتے تھے اس نے بھی ایک دن ان سے معافی مانگی، بھائی ہماری جان چھوڑو. تو اب وہ میری تو سمجھ سے بالا تر ہے. وہ زیادہ سے زیادہ ایک رپورٹر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی دیانت پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اس کو PTV کا MD لگا رہے ہیں. یہ کام زرداری صاحب اس طرح کے کیا کرتے تھے. اب شہباز شریف صاحب نے، اب ظاہر سی بات ہے اتحاد ہے تو ہارون صاحب مل جل کے پالیسیز آگے لے کر چلیں گے. نہیں، اتحاد کا تعلق نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو ذاتی وفادار چاہیے. PTV کا تو پہلے ہی بیڑا غرق ہے، پہلے ہی اس کے سابق MDs نے خوب اس کو لوٹ کے بعد نے کھایا ہے. تو یہ تو جو بچہ کھچا ہے اس کو برباد کر دیں گے. اس کو پرائیویٹائز کریں یا BBC کی طرح چلائیں. اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہو تو حکومت کی مدد کر سکتا ہے. اس کی کوئی ساکھ ہو تو ہم PTV دیکھیں نا.
پیسے تو پی ٹی وی کے پاس بہت ہیں, بجلی کے بل کے ساتھ 35 روپے دینے پڑتے ہیں, تو ظاہر ہے پیسے تو بہت ہیں. تو اتنے پیسے تو اگر کسی چینل کے پاس ہوں تو وہ تو باقیوں کو سب کے بہت پیچھے چھوڑ دیں. ہارون صاحب فنکاروں کے بھی پیسے نہیں ملتے, فنکار بھی بیچارے رو رہے ہوتے ہیں تو کام ہی نہیں ہوتا. وہ تو پی ٹی وی تو باتھ روم میں نہیں جا سکتے آپ. میں لاہور میں مجھے 2 دفعہ 3 دفعہ جانے کا اتفاق ہو ایک صاحب سے ملنے کے لیے, وہ باتھ روم کا جو پنکھا تھا وہ لگتا تھا اب سر پہ گرے گا, اب گرے گا, اب گرے گا, اتنا شور تھا اس کا. اور گندگی, صفائی نہیں, اور کوئی کام نہیں کرتے, بے شمار پروڈیوسرز ہیں کوئی کام نہیں کرتے. ایک آدمی مالی تھا, مالی, تو وہ جنرل مینیجر ہو گیا. ترقی ہے ہارون صاحب, ہاں ترقی ملتی ہے نا سرکاری اداروں میں. یہی ہے. ترقی سے یاد ہے ہارون صاحب, عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر سے بلا مقابلہ پارٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے ہیں, ترقی تو ادھر بھی ہوئی ہے. وہ لطیفہ ہی ہے کہ پیچھے جو انہوں نے, ہم اس پہ لاہور کی نہر پہ جا رہے تھے, تو سڈنلی ہی سیڈ ٹو می کہ میں ایک اور دھماکہ کرنے والا ہوں, میں الیکشن کرا رہا ہوں, اور یہ صدر کا اور سیکرٹری جنرل کا. میں نے کہا خان صاحب سیکرٹری جنرل کا الیکشن نہیں ہوتا, سیکرٹری جنرل انتظامی عہدہ ہوتا ہے. اچھا مجھے خیال نہیں رہا. اس میں خوب دھاندلی ہوئی, سب جانتے ہیں کس نے کی, اور اس میں وہ جسٹس صاحب جو تھے وہ انہوں نے رپورٹ بنائی, وہ ناراض ہو گئے, چھوڑ دیا, ان کو نکالا. پھر انہوں نے عجیب تماشا ہوا. اب انہوں نے گھر میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہے, تو اس کا اعلان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور ساری پارٹیوں میں الیکشن سوائے جماعت اسلامی کے اسی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن کی بات, پنجاب کا ضمنی الیکشن, کل بھی ہم نے کچھ بات کی تھی, مگر جس طرح سے پی ٹی آئی مقبول جماعت ہے ہارون صاحب, مشکلات بھی تو اتنی ہوں گی ٹکٹوں کے لیے. ٹکٹوں کو کیا حل کر لیا گیا؟ دیکھیں نا, محمود الرشید صاحب جو ہیں وہ اپنے سن ان لا کو دلوانا چاہتے ہیں. اعجاز چودھری جن کے بارے میں کہا جاتا ہے عمران خان صاحب کا اس پہ بلیو کرتے ہیں, انہوں نے خود گرفتاری پیش کی تھی, وہ اپنے بیٹے کو دلانا چاہتے ہیں. جمشید چیمہ صاحب بھی متحرک ہیں, اسی طرح اور لوگ بھی مختلف اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے بھائیوں کو. میاں اسلم جو ہیں وہ اپنے بھائی کو دلوانا چاہتے ہیں. وہ ٹکٹوں کا پی ٹی آئی میں کبھی کوئی میکنزم بنا نہیں. سمپل طریقہ ہے, پی ٹی آئی کے ورکروں کو جمع کریں. کبھی انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں ایکسرسائز, اور اس میں اپنا الیکٹ کریں نمائندے, یعنی ہر 100 پہ 1 کر لیں اور ان سے پوچھ لیں. ساری دنیا میں یہی طریقہ. جب آپ طریقے پہ نہیں چلیں گے, گاڑی پٹڑی پہ نہیں ہوگی تو چلے گی کیسے؟ 1 انار 100 بیمار والا حال ہے پی ٹی آئی کا ہارون صاحب. وہ بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے, اور کچھ آزاد امیدوار کھڑے ہو جائیں گے. کل ایک غلطی مجھ سے ہو گئی, یہ 20 آدمی جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, اس میں 10 تو آزاد امیدوار تھے نا. وہ تو پی ٹی آئی اور نون لیگ دونوں کو ہرا کے جیتے تھے. ان کو بڑا مسئلہ درپیش ہوگا. آزاد امیدواروں کے جیتنے کا امکان تو ہے اگرچہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑی ہے, اور ایک مسئلہ نون لیگ کو درپیش ہے. کیا کہ یہ وہی لوگ ہیں نا جن کی ہم نے مخالفت کی تھی, اب ہم ان کی کمپین کیوں کریں؟ عمران خان صاحب کو بہرحال جیتنے کے لیے خود کمپین میں شامل ہونا ہوگا, بھرپور مہم چلانی ہوگی. پارٹی یہ عجیب ہے, ایک ہی آدمی. صحیح ہے. کیا یہ بات درست ہے کہ بہت محنت کرنی ہوگی اور آرگنائز کرنا ہوگا. کیا یہ بات درست ہے ہارون صاحب, اعجاز چودھری کو عمران خان صاحب ناپسند کرتے ہیں؟ نہیں, ناپسند ان معنوں میں نہیں کہ بھئی وہ بالکل کام کاج کرتے ہیں, محنتی آدمی ہیں, لیکن یہ کہ ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے خود گرفتاری دی. اویس یوسف صاحب, ان کی کیا خوبی ہے؟ وہ ولید اقبال ان کے لیے کر رہے ہیں, وہ بہت پاپولر ورکر ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ورکر کو دیں, پاپولر ہے, محنتی ہے, ڈیپینڈیبل ہے. اون چودھری صاحب نے پھر سے اپنا حصہ لے لیا. ہاں نہیں, وہ ابھی ملا نہیں ہے, وہ اپنے بھائی کے لیے چاہتے ہیں. اون چودھری بہت بڑا آرٹسٹ ہے, اس کی خوبیاں جو ہیں وہ ایک پروگرام میں, اس کو پورا پروگرام چاہیے اس کے لیے گنانے. اچھا ٹھیک ہے. احساس پروگرام جو کہ عمران خان صاحب وہ جہانگیر ترین گروپ کے ایما پر ایڈوائزر نہیں بنے, مائنڈ اٹ, وہ اپنے طور پہ بنے. ٹھیک ہے. احساس پروگرام جو خان صاحب نے شروع کیا تھا, دنیا اس کی موطرف نکلی ہارون صاحب؟ جی ہاں, وہ تو عالمی اداروں نے اس کی رینکنگ کی ہے 4 بیسٹ پروگرامز, کیونکہ اس کو بہت ان دا ورلڈ, پوری دنیا میں. یس, 4 دنیا کے بہترین پروگراموں میں سے ایک, کیونکہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر چلا رہی تھی. بہت سیریس, بہت محنتی, ویری آرگنائزڈ, ویری کمپیٹنٹ. میں ان کے دفتر میں گیا, ان سے ملا, اور میں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیسے یہ سب کچھ. تو انہوں نے مجھے ایک لمبی بریفنگ دی کہ بھائی ان کے کریڈینشلز چیک کیے. وہ تو آپ اگر جدید ٹیکنالوجی پہ نثار کریں تو وہ تو 9 لاکھ آدمی نکال دیے, 9 لاکھ.
جنہیں دوبارہ بے جو نظیر مستحق انکم نہیں سپورٹ تھے پروگرام میں نہ اب آ گئے اللہ کے فضل و کرم سے، پیپلز پارٹی بھی آ گئی، نون لیگ بھی آ گئی، اب وہ سب جو ہے وہ بھی ہوں گے شامل اور باقی بھی ہوں گے شامل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک سو مچ ارون صاحب. دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیں، خدا حافظ.